बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी है एक बूढ़े शख्स की जो 50 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सब्र करता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो कि उसे पूरी तरह हिला देता है। यह वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। सूरज निकला तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर आ गया, मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा, शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से घर को लौट चुके थे। मजदूरी की तलाश करते करते गर्मी होती चली गई। उसकी टांगें जवाब दे रही थी और आंखें पथरा गई थीं। कल रात और दिन से भूखा था, आज रात भी वह बिना खाए ही सो गया था और आज दिन में वो रोजे से था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। उसकी ख्वाहिश यही थी कि बस ईमान की हालत में मौत आ जाए ताकि वह कैद हयात से रिहाई पा जाए। इस सोचों में गुमसुम मिट्टी खरीद रहा था, अचानक उसका हाथ नरम और मुलायम चीज़ से जा लगता है। उसे कुछ यूँ महसूस होता है जैसे कि सांप की दुम हो। वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये सांप मुझे डस लेता और मैं जल्द से जल्द इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन साथ ही ख्याल आता है कि मोमिन के लिए कहाँ जायज़ है कि मौत की तमन्ना करे। खुदकुशी करना इस्लाम में नाजायज़ है, इस्लाम में सख्त हराम है। चुनांचे उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दोबारा उस चीज़ को गौर से देखने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह बेसुध हरकत में पड़ी है। उसने से पाँव से ठोकर भी मारा, लेकिन वो चीज़ जूं की तूं पड़ी रही। उसने हाथ से मिट्टी हटाकर उसे पकड़ा तो हमियानी निकली जो सोने के दिनार से भरी हुई थी। उसे देखकर भूख और प्यास दोनों खत्म हो गई। असाब में नई कुव्वत पैदा हो गई, बल्कि मानो जैसे जवानी ही लौट आई हो। और सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। वो इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से पागल हो रहा था। हिमानी हिस्सेदार हुई। साल दिन में ऐलान करने के बाद, ये माल तेरा तो नहीं बल्कि तेरे लिए हलाल होगा। ये तो किसी और का है, असल मालिक ना मिले चुका है। साल की मुद्दत और अपने खाने का तो सब्र किया तो फिर ताकत जवाब दे गई, क्या खबर साल तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं। और ये भूखी नंगी बेटियां क्या खाएंगी, क्या पहनेगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि थैली को वापस उसी जगह रखाए और आजमाइश ना पड़े। लेकिन बचाते हुए खुद दाना और अक्लमंद इंसान था। वो जानता था कि अगर गुमशुदा को देखकर छोड़ दे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़कर अगर दोबारा रख दिया तो जिम्मेदारी रखने वाले की होगी। इसी किस्म के तफरात दिमाग में टकराने लगे और उसे महसूस हुआ कि कनपट्टी की हड्डियाँ चूर चूर हो रही हैं। एक तरफ से ख्याल उठता कि बाहर रखो, क्या जाता है, अल्लाह दिया हुआ रिस्क है, इसके जरिए भूखी नंगी बीबी और बेटियों का पेट भर जाएगा, उनका तन ढाकूंगा। अरे कोई बात नहीं है, ताकत हुई तो फिर से दिनार चुका देंगे। उसका कम भी वापस किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको इतने सारे दिनार है इसमें। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये ख्याल भी पैदा हुआ कि सब्र कर ए भले आदमी, अमानत में खयानत का इत्काफ न कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे वो फिर मालिक के मिलने तक कमानी घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गियास, अरे कैसे आ रहे हो, क्या लेके आए हो? तो जवाब में कहा, कुछ नहीं लेके आया। बूढ़ा इंसान अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था, बल्कि आज तक उसने बीवी से कोई खबर छुपाई भी नहीं थी। बीवी ने कहा, वल्लाह ज़रूर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन क्या है बता दो ना। बूढ़ा बुजुर्ग डर गया कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में ना पड़ जाए। उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार थी, लेकिन अबू गियास की तरह सब्र और हौसले वाली नहीं थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद को लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचारों पर मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अबू गियास ने कहा, नहीं हरगिज नहीं, अगर तूने इसे हाथ भी लगाया और या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लबावा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई और वो असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक में से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो दिरहम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तिवरी जहरे तालीम था,
جو کہ میں نے ایک خاسیانی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری ہجائی ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی خامیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جسے لے کر اسے واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ خامیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں کھویا ہوا، لبابا کہاں ہے؟ حاضر ہوا ہو تو گیا تھا۔ میں نے ایک شخص کو اس کی خامیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس سے یہ بھی کہا اس کو واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا انعام رکھ دو، لیکن وہ نہیں مانتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ خامیانی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابا نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و خاپہ میں گزارنا پڑے، میری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس ثمر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کافل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے، نہ کہیں ڈاکہ ڈالا، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا لوٹ اسے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تیوری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے غور سے دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل بھوکی ننگی بیٹیوں مسکین لبابا پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ پھاکوں کے بدل اس کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ دیمک کی خدا لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج یہ قبر میں لٹکی ہوئی ہے، تو 50 سال کے بعد قبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و رحم پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بی بی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگوں کا بھی عمدہ کھانے کے مزے لے رہے تھے اور اسے بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان مبارک سے قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی یاری بھوک کے ذریعے محسوس کرے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پناہ یاد کرے۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی اس کے۔ ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمان کی حالت پر کرتا رہا، اور پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا اعلان کرنے والا، روزی دینے والا، کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی سانس اور بچیوں میں تقسیم کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی عرب میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی حمانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے نوجوان، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آبو اور اچھے حالات سے نہیں گزر رہا ہے، چارے زندگی کم ہے، شاید وہ ہم جانے کسی خوف خدا رکھنے والے کو ہے تو انعام کے حوالے سے میں واپس کر دے، چلو 100 دینار ہی میں سے 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور خامیانی کا معاملہ اللہ کی پرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن پھر سے وہی صدا آ رہا تھا اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے سے اور اعلان کرنے سے منع کر دیا اور پھر 10 انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے تاکہ کوئی حمانی اٹھانے والا اسے دینار کے لالچ میں واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا، بلکہ میں خصیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا اور سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ساتھ میں ہے اور 12 ہی میں سے 1 ہی دینار رکھ لوں تو بھوکے ننگے بیٹیاں کا سامان کر لوں، لیکن دینی جذبہ پھر سے ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا اور سوچا 50 سال کے صبر کو ایک دن کے لجال پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو کیا ہے۔ ابو خراس نے خراسانی نوجوان سے کہا، اور اپنی خامیانی لے جاؤ۔ ٹبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے
پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پہ پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خاصیانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے خامیانی نکالی اور نوجوان سے کیا تیری خامیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے خامیانی کو کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا یہ تیرے ہیں۔ بابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا ڈیگ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ بابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائے جیسے کسی عورت کا اکیلا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بات چیت کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ہار سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے غفلگاری کر لیتا تو یہ بات نہ تھی، کیونکہ اس نے اس کے بھوکے ننگے مسکینی کو دیکھ 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردگار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا بیٹا کیسے ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی میری باری پیش کر حج کا خرچ بنا لینا۔ 4 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان تمہارے لیے برکت پیدا کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہرمانی رکھ کر واپس چلا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں واپس جا رہا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس لیے اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ حضرت عمر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب کوئی ہدیہ بن مانگی اور بنا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ اب ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ تیوری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو بزرگ نے مجھے راستے میں کہا کہ تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیض دیکھ رہے ہو، اس میں دیا میں لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور میری بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ چوری کر کے چورے اور لکڑی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں طرف بٹھا لیا اور سب سے کہا اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیض کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی تو وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پہ رکھتا، 5واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہم یعنی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے لیے خانوں کے ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا لبابا دیکھ لیا تم نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اثر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کی 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ کہ بزرگ چند لمحے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، پریوار جانے لگا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ میں تو معلوم ہوا لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گئے۔ میں ان کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا اور ان کے بچوں تھا اور ان کو خامیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا اور یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں